बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन के उस पार मौजूद ख़वातीन व हज़रात को एहतिशामुल हसन का मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया के ज़रिए एक ख़बर मौसूल हुई कि अब जानवरों के अज़ा की इंसानी जिस्म में पैवंदकारी ट्रांसप्लांटेशन मुमकिन है और इसको जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और ये कारनामा मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के साइंटिफिक डायरेक्टर डॉक्टर मंसूर मोहिउद्दीन ने सर अंजाम दिया और उन्होंने कार्डिक जीनो ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम के तहत ये कारनामा सर अंजाम दिया और इसमें सूर के यानी खंजीर जिसे पिग कहते हैं उसके दिल को इंसानी दिल की जगह रखा गया है। नाज़रीन किराम, कुरान और हदीस इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल-अज़हरी साहिब। आप तर्जुमान हैं दारुल-उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ के। मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बादअज़ां सर, कुरान और हदीस इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करती है, वज़ाहत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम एहतिशामुल हसन कासमी साहिब, आपने ये एक ऐसा सवाल किया है जो इन दिनों ज़ेर बहस भी है और मुख्तलिफ़ इल्मी और तहकीकी इदारों में इसमें रिसर्च हो रही है और शरई नुक्ता नज़र जानने की कोशिश भी हो रही है। मैं पहले इसका पस मंज़र थोड़ा बताना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस में जो ये नई नई तहकीकात आए दिनों सामने आती रहती हैं, इसमें एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब 1954 के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दो मेडिकल रिसर्च स्कॉलर्स ने DNA का पता और सुराग लगाया और फिर उसके बाद 50 साल गुजर जाने के बाद जो जेनेटिक साइंस है उसमें जीन्स की जो तरतीब इंसान के जिस्म में होती है उसका पूरा नक्शा खोजा गया। और फिर उसके बाद कनाडा और इंग्लैंड की दो लेडी रिसर्च स्कॉलर्स ने बड़ी मेहनत के बाद ये तहकीक की कि जेनेटिक साइंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से एक पूरा इल्म वजूद में आया कि जिसकी मदद से किसी भी जीन्स के DNA के अंदर ख़ास तब्दीलियां करके उसमें कुछ सिफ़ात ऐड की जा सकती हैं या कुछ क्वालिटीज़ को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और फिर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ़ जानवरों पर भी ऐसे तजुर्बात किए गए और खिंजीर के गुर्दे और उसके दिल की ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के तजुर्बे जो हैं वो जारी रखे गए और एक ऐसी खातून जिसकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी थी, फिर उसके जिस्म के खारजी हिस्से पर खिंजीर का गुर्दा जो है, जो कि जेनेटिकली तब्दील किया गया था, उसको लगाया गया और फिर वो 54 घंटे तक सही तरीके से काम करता रहा। और फिर ये दिल का तजुर्बा जो है ये अभी बाल्टीमोर के अंदर मैरीलैंड हॉस्पिटल में सामने आया है। और ये साइंस की एक आप ये समझ लें कि बहुत बड़ी छलांग है कि वो यहाँ तक पहुँचे। लेकिन अब ये देखना है कि शरीयत इस्लामी इसके बारे में क्या कहती है। तो इस हवाले से 3 मौक़िफ़ हमारे सामने आए हैं, वो तीनों में आपके सामने सर, ये तो आपने साइंसी पस मंज़र यानी साइंटिफिक बैकग्राउंड बताया है, तो अब आप कुरान और हदीस की रोशनी में फरमाइए कि कुरान और हदीस इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है। जी एहतिशाम साहब, इस हवाले से 3 मौक़िफ़ हमारे सामने आए हैं मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स और उलमा के, जो मैं तीनों आपके सामने रखता हूँ और फिर नतीजा हासिल करने में हमें मदद मिलेगी। सबसे पहला मौक़िफ़ इस हवाले से स्कॉलर हैं जावेद अहमद गामदी साहब, उनका एक बयान तफसीली सामने आया जिसमें उन्होंने हिल्लत व हुर्मत की इस पूरी बात को समझाते हुए ये नतीजा निकाला कि क्योंकि ये नजस है और इसके गोश्त खाने से मना किया गया है और कुरान हकीम में वाज़े तौर पे ये हुक्म आया है कि ये हराम है और इसका गोश्त खाना जायज़ नहीं है। और फिर उन्होंने इसका कंक्लूजन ये निकाला कि सिर्फ गोश्त खाना ही नहीं बल्कि फिर उसके दिल को अपनी इंसानी बॉडी के अंदर रखना बहैसियत मुसलमान ये दुरुस्त नहीं है। वो जिसने किया है और जिसके साथ ये मामला हुआ है वो एक ईसाई था जो पहले भी पिग का जो गोश्त है वो खाते रहते हैं, और अब अगर उसने उसके दिल को अपने वजूद के अंदर रखवा लिया है और ख़ुद इसकी इजाज़त दी है तो वो तो दे सकता है। लेकिन बहैसियत मुसलमान कोई शख्स जो है
کیا وہ یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ ایک حرام شے جس کے کھانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اس کا پورا دل ہی اٹھا کے رکھ دیا جائے؟ تو یہ درست نہیں، بلکہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو میں اپنے دل کے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا اور یہ والا آپشن جو ہے اسے کبھی بھی تسلیم نہ کرتا یا قبول نہ کرتا۔ تو یہ ایک موقف ہے۔ دوسرا موقف علماء ازہر شریف کا ہے اور مصری دارالافتاء کا ہے، جو ان نئے پیش آمدہ معاملات میں ہماری ہمیشہ رہنمائی کرتے ہیں اور ان کا بڑا قیم موقف سامنے آتا ہے۔ انہوں نے اس پہ اپنی پوری ریسرچ اور ایک مبسوط فتویٰ تحریر کیا جو انٹرنیٹ کے اوپر بھی دستیاب ہے، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ کیٹاگوریکلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں قرآن میں، سوائے ان چیزوں کے کہ جن کے اوپر تمہیں مجبور کر دیا جائے تو بأمر مجبوری تم وہ کر سکتے ہو۔ اور دوسری آیت یہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اس آیت سے استدلال کیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ ہم نے بیان کر دی ہیں، اور اس میں خنزیر کا گوشت بھی حرام کیا گیا ہے۔ لحم خنزیر کہا کہ اس کے گوشت کو حرام کیا گیا ہے، اور پھر آخر میں فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، جس کو مجبور کر دیا گیا، غیر باغ ولا عاد، نہ ہی وہ باغی ہے شریعت کا، نہ ہی دشمن شریعت اسلامیہ ہے، بلکہ وہ مومن ہے لیکن اسے مجبور کر دیا گیا، فلا اسم علیہ، تو پھر بہمر مجبوری اس گوشت کو کھانے میں کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ تو یہ جو مجبوری کا قاعدہ ہے اور اضطرار کا قاعدہ ہے، اس کو لیتے ہوئے علماء الازہر نے یہ فتویٰ دیا کہ عام حالات میں نہ خنزیر کا گوشت کھانا جائز ہے، نہ اس کی جلد، نہ اس کی چربی، نہ اس کے بال، نہ اس کے جسم کے کسی آرگن سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہو اور انسانی جان بچانے کا معاملہ ہو اور کوئی جو صحیح آرگن ہے کسی انسان سے دل نہ مل رہا ہو، کسی اور حلال طیب جانور سے نہ مل رہا ہو، اور صرف یہی ایک آپشن سامنے آ جائے کہ اس سے زندگی بچ سکتی ہو، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اسم علیہ، تو لہٰذا وہ جو آپشن ہے اس کو لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ صرف اضطراری قاعدہ ہے، عام حالات میں جائز نہیں ہے۔ اس کا انہوں نے فتویٰ دیا اور اس کے اوپر، اور انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ گردوں کی ناجائز تجارت کا ایک مکروہ دھندا پاکستان میں بھی اور دیگر تمام ممالک میں جاری ہے کہ پتہ نہیں بلیک مارکیٹ کے اندر کتنے کتنے مہنگے داموں یہ گردے بیچے جاتے ہیں، اور پھر اس میں بچوں کو اغوا کر کے ان کے آرگنز نکال کر بیچے جاتے ہیں، اور پھر جو ڈائلیسز کروانے والے لوگ ہیں ان کی اگر مجبوریاں دیکھی جائیں تو لمبی لائنیں اسپتالوں کے سامنے لگی ہوتی ہیں اور ڈائلیسز مشین فارغ نہیں ہوتی۔ تو ان ساری چیزوں اور مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے پھر جو اللہ رب العزت نے قرآن میں رخصت دی ہے، اس رخصت کے تحت انہوں نے جواز کی ایک بات بھی کی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے طور پہ ایک معقول رائے ہے اور ایک علمی بنیادوں کے اوپر وہ کھڑی ہے، اور وہ پورا فتویٰ انٹرنیٹ پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن مجھے احتشام صاحب جو رائے پسند آئی ہے وہ ہمارے لیبیا کے ایک مفتی اعظم ہیں، تو ان کا بھی مبسوط فتویٰ اور ان کی ویڈیو بھی یوٹیوب پہ آئی عربی زبان میں بیان کرتے ہوئے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ ایک نیا پیش آمدہ مسئلہ ہے، اور یہ دنیا کا پہلا آپریشن ہے جو کہ ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے کوئی ایسی مثال موجود نہیں تھی، لہٰذا اس سلسلے میں حکم لگانے میں ہمیں جلدی یا تساہل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں فوراً یہ نہیں کہہ دینا چاہیے ناجائز ہے، اور یہ بھی فوراً نہیں کہہ دینا چاہیے کہ رخصت ہے یا جائز ہے، بلکہ جس بندے کے اندر یہ آرگن لگایا گیا ہے کچھ عرصہ اس کو واچ کیا جانا چاہیے، کیونکہ بعض فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایک انسان کا دل دوسرے انسان کو لگایا جائے تو اس انسان کی زندگی کی خصوصیات اور خاصیات یا نیگیٹیویٹیز اور پازیٹیویٹیز بھی اس بندے میں چلی جاتی ہیں جس کو وہ دل لگایا گیا ہے۔ تو اب اگر خنزیر کا دل نعوذ باللہ اس کو لگایا گیا ہے تو اب تھوڑا عرصہ اسے واچ کریں کہ اس کی شہوانی نفسانی خواہشات یا اس کی سوچ اور اس کی فیلنگز کے اندر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، حیوانیت کس حد تک، اور درندگی تو نہیں کسی حد تک اس میں آ جاتی، یا ایک نارمل لائف وہ گزارتا ہے، اور اس کی فیلنگز کو اور اس تجربے کو کچھ عرصہ دیکھا جائے، اور پھر اس کے بعد
اگر کوئی ایسے نیگیٹو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جس سے انسان کی فیلنگز اور اس کی وہ چیزیں، تو پھر اس حوالے سے کوئی فیصلہ بعد میں سوچ سمجھ کے کیا جائے، اور ہماری مختلف جو مجالس فقہیہ ہیں ان کے اس پہ اجلاس ہونے چاہیے، سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، اور اس کو خوب سوچ سمجھ کے اس پہ پھر قیم رائے سامنے آنی چاہیے، اور ہمارے علماء، ہمارے مفتیان کرام کو اس پہ مزید غور و فکر کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ صائب رائے ہے، اس میں جلد بازی نہیں ہے، اس میں تسرع نہیں ہے، بلکہ سوچنے سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے، اور یہی علماء کا وتیرہ ہونا چاہیے کہ اس میں جلدی سے کام لینے کے بجائے مزید ان تمام دلائل کا سر جائزہ ماشاءاللہ لیا جس جائے۔ طرح آپ نے قرآن و حدیث کی اس پر روشنی ڈالی، تو اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکلی آپ نے بتایا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ دیکھے جائیں کہ کیا یہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے یا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو سر اس کے ساتھ ساتھ تصوف میں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، ارشاد فرمائیے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات کیا ہیں اور کیا اس کے جواز کی کوئی صورت نکلتی ہے، تو اس میں تو میں یہی کہوں گا کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات اور ارشادات اور احادیث پاک کے فحوہ اور اگر مفہوم کو دیکھا جائے تو اس کے جواز کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ وہ بندہ ہی کامیاب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلیم دل لے کے آئے گا۔ تو اب کیا یہ وہ بندہ بھی یہ کہہ سکے گا کہ میں سلیم دل لے کے آیا ہوں جس کے اندر ایک جو پگ ہے اس والا دل دھڑک رہا ہوگا؟ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری پھر یہ بھی ہے کہ صوفیاء نے یہ کہا ہے کہ جسے قلب یا فؤاد کہا گیا ہے، وہ اس لوتھڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ مقام دل جو ہے وہ اگرچہ اس پہ طاری ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ایک الگ روحانی چیز ہے، اور وہ جب انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو پیچھے صرف یہ گوشت پوست کا لوتھڑا رہ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی آراء موجود ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد كلہ، کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بھی پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس حدیث پاک کی تشریح میں پھر اس چیز کو کیسے لیا جائے گا کہ اگر وہ لوتھڑا جس کے اوپر پورے جسم کے صحیح ہونے کا دار و مدار ہے وہی خنزیر کے گوشت کا نعوذ باللہ آ جائے گا، تو پھر انسان کی باطنی کیفیات اور اس کی نمازیں اور اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ ذکر اور مراقبہ اور وہ ساری کیفیات کے ساتھ تک متاثر ہوں گی۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کے بعد ہی اس بارے میں کوئی حتمی اور قیم رائے پیش کی جا سکتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان تمام معاملات کے اندر علم اور تحقیق اور جستجو کی راہوں پر چلنے کی خواتین و توفیق عطا حضرات، فرمائے۔ پگ ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں ہم نے ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب سے قرآن و حدیث اور اہل تصوف کا نظریہ جانا۔ اپنے میزبان احتشام الحسن کو اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔